नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, हम गुज़श्ता वीडियोज़ में इन्ना और इसकी बहनों को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और इसी तरह से पिछली वीडियो में हमारे साथ काना का भी तारुफ हो चुका है और काना की जो बहन लैसा है इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि नॉर्मल जुमला इस्मिया में और काना और इन्ना वाले जुमलों में क्या फ़र्क होगा। यानी कि जब नॉर्मल जुमला इस्मिया में काना या इन्ना को हम शामिल कर देते हैं तो फिर जुमले में क्या तब्दीली आती है। तो नॉर्मल जुमला इस्मिया जो होता है ना, उसमें मुब्तदा मरफू होता है और जो मुफरद खबर होती है वो भी मरफू होती है। ठीक है। तो जब नॉर्मल जुमला इस्मिया से पहले हम इन्ना को लगा देते हैं तो फिर क्या होता है। तो फिर इसी मुब्तदा को हम इस्मो इन्ना मंसूबुन कहेंगे और इसे मंसूब कर देंगे और फिर इसकी जो मुफरद खबर होगी वो मरफू ही रहेगी और उसे हम खबर इन्ना मरफून कहेंगे। ठीक है ना। तो जब नॉर्मल जुमला इस्मिया से पहले हम काना लगा देते हैं तो अब इस मुब्तदा का क्या होगा। अब ये मुब्तदा इस्मो काना मरफून कहलाएगा और इसे हम मरफू ही रहने देंगे। ठीक है। और जो खबर होगी ना उसे हम खबर काना मंसूबुन कहेंगे, यानी कि खबर को हम मंसूब कर देंगे। फिर काना की जो बहन लैसा है इसके भी वही करतूत हैं जो काना की हैं। ये मुब्तदा को मरफू ही रहने देती है। अब इस मुब्तदा को हम इस्म लैसा मरफून कहेंगे और जो इसकी खबर होगी ना वो मंसूब हो जाएगी। मैंने आपको कहा था ना इसके करतूत बिल्कुल इसकी बहन की तरह हैं। जो काना करेगी ये भी वही करेगी, तो ये भी खबर को मंसूब कर देगी और अब इस खबर को हम खबर लैसा मंसूबुन कहेंगे। ठीक है ना। तो इन्ना और काना एक दूसरे के अपोजिट है। इन्ना क्या करती है, मुब्तदा को मंसूब कर देती है और इसे इस्मो इन्ना में तब्दील कर देती है और काना जो है ना ये खबर को मंसूब कर देता है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ मोहम्मदुन तालिबुन, तो ये एक नॉर्मल जुमला इस्मिया है। इसमें मोहम्मदुन मुब्तदा है और तालिबुन इसकी मुफरद खबर है और देखें दोनों मरफू हैं। चलिए अब ऐसा करती हूँ कि इसमें इन्ना को शामिल कर देती हूँ तो ये जुमला कुछ यूं हो जाएगा, इन्ना मुहम्मदन तालिबुन। मुहम्मदुन मुहम्मदन में तब्दील हो जाएगा। फिर जब काना को हम इस जुमले में शामिल कर देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा। तो फिर ये जुमला कुछ यूं हो जाएगा, काना मुहम्मदुन तालिबन। चलिए अब इसी जुमले में मैं लैसा को शामिल कर देती हूँ तो ये हो जाएगा, लैसा मुहम्मदुन तालिबन। लैसा ने क्या किया, मुहम्मदुन को तो मरफू ही रहने दिया लेकिन मुफरद खबर को मंसूब कर दिया। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखें, इन्ना ने मुब्तदा को मंसूब किया और लैसा ने खबर को। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हम लामुल इब्तिदा और लामुल मुज़हलका के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो लामुल इब्तिदा क्या होता है। ये एक ऐसा लाम होता है जो जुमले के शुरू में आता है
اور پھر اس کی وجہ سے پورے جملے میں زور یعنی کہ تاکید پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کی وجہ سے پورا جملہ ایمفسائز ہو جاتا ہے۔ اور اس لام کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے جملے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، یعنی کہ اعراب میں یا اور کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی۔ لام جارہ کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آنے والا جو اسم ہوتا ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے نا، لیکن یہ ایک ایسا لام ہوتا ہے جس کی وجہ سے جملے کے اعراب میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کرنی پڑتی، یہ اس کی نشانی ہے۔ اچھا، تو پھر لام المزحلقہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، جب جملے کے شروع میں ان آ جائے تو پھر اس لام بیچارے کو جملے کے درمیان میں کسی جگہ پر آنا پڑتا ہے۔ تو جملے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے یعنی کہ اسے ایمفسائز کرنے کے لیے جو لام جملے کے درمیان میں آتا ہے اسے ہم لام المزحلقہ کہتے ہیں۔ اور پھر ایسے جملے کے شروع میں عموماً ان آ جاتا ہے، تو جملے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، ایمفسائز کرنے کے لیے جو لام شروع میں آتا ہے اسے ہم لام الابتدا کہتے ہیں، اور وہی لام جب جملے کے درمیان میں آ جاتا ہے تو اسے ہم لام المزحلقہ کہتے ہیں۔ جب انا اور لام المزحلقہ دونوں بیک وقت ایک ہی جملے میں آ جائیں تو اس کی وجہ سے جملے میں بہت ہی زیادہ تاکید پیدا ہو جاتی ہے، جملہ بہت زیادہ ایمفسائز ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں انکا لعلی خلق عظیم، یعنی کہ بے شک آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ خود اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کہہ رہے ہیں کہ آپ بلند ترین اخلاق کے درجے پر فائز ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری لباس یا پیرنٹس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کے بلند ترین اخلاق کو سراہ رہے ہیں، ان کے اعلیٰ کردار کے معترف ہو رہے ہیں۔ انسان کی زندگی میں اس کا کیریکٹر سب سے اہم ترین چیز ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ معاملہ فرماتے تھے، کس طرح اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے، کس طرح اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی فرماتے تھے، وہ کس طرح بچوں کے ساتھ پیش آتے تھے، اپنی بیویوں اور صحابہ کرام کے ساتھ ان کا کیسا سلوک تھا، کیسا رویہ تھا، حتیٰ کہ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھتے تھے۔ ان سب چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ یہی سب کچھ جو ہے نا وہ انسان کا اخلاق کہلاتا ہے، اسی کو کردار کہتے ہیں، نہ کہ ظاہری اپیرنس۔ مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ان کے ظاہر پر ہی اپنی توجہ کو مرکوز کر دیتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ ان کی سب سے بڑی خوبی ان کی ایمانداری اور سچائی تھی، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی ان کے صادق اور امین ہونے کی گواہی دیتے تھے، اور یہ ایمانداری اور صداقت ان کی اہم ترین سنت ہے۔ مجھے بتائیے کہ اگر ہم ایماندار اور سنسیئر نہیں ہیں تو پھر ہم کیسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہمیں خود بیٹھ کر اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کس قسم کے کردار کے مالک ہیں۔ کیا ہم نے اپنے معاملات میں
ایمانداری اور سنسیئرٹی کو سر فہرست رکھا ہوا ہے؟ ہمیں خود اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں دن بدن اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ ایمانداری اور خلوص کے بغیر ہم کیسے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کہہ سکتے ہیں؟ یہاں پہ دیکھیں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ خود ہمارا رب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دے رہا ہے۔ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ۔ تو پھر ہمیں بھی ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے اخلاق اور کردار کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہوگی، سچائی اور ایمانداری کو اپنانا ہوگا اور اپنے معاملات میں سنسیئرٹی پیدا کرنی ہوگی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلیے ابھی بک 2 اور بک 3 کے جو ہینڈ آؤٹس ہیں نا، اس کے صفحہ نمبر 5 پر آ جائیں۔ یہاں پہ دیکھیں ساری ایسی آیات لکھی ہوئی ہیں جس میں انا اور لام المزحلقہ بیک وقت آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں ان الانسان لربہ لکنود۔ کنود کے کیا معنی ہیں؟ ناشکرا، یعنی کہ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر گواہ ہے، یعنی کہ وہ خود اس پر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہاں پر خیر سے کیا مراد ہے؟ مال و دولت، یعنی کہ بے شک اس میں مال و دولت کی محبت انتہائی شدید ہے، لشدید۔ تو آج آپ ایسا کرنا کہ ان سب آیات کو ایک مرتبہ پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرنا، اور آپ نے اسم انا اور خبر انا کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ آپ کوشش تو کر کے دیکھیں، اور آپ نے اس چیز کو محسوس کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ انا اور لام المزحلقہ، اس کے آنے سے جملے میں کتنی تاکید پیدا ہو گئی ہے، جملہ کتنا ایمفسائز ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایک دن جب آپ ان آیات کو مکمل طور پر سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے اور پھر ان آیات کو پڑھیں گے یا ان کی تلاوت کو سنیں گے، تو پھر یقین کیجئے آپ کو اپنے دل میں ایک ایسی خوشی، لذت اور تسکین محسوس ہوگی جو آپ کی روح میں سرایت کر جائے گی، اور میرے نزدیک اس سے بڑی دنیا کی کوئی خوشی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ تو چلیے ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بابرکت نام لے کر اپنے سبق پر آ جاتے ہیں۔ ہم اپنے سبق کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر ہم نے اسے پچھلی ویڈیو میں چھوڑا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم سبق نمبر 2 کو پڑھ رہے تھے نا، اس کے پہلے پیج کو ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اسی سبق کے دوسرے پیج کو شروع کریں گے۔ نیو بک 3 اور اولڈ بک 2 دونوں میں سبق نمبر 2 کو کھول لیں۔ بلال امتزوجات ہن، کیا وہ شادی شدہ ہیں؟ ہشام لا، ہن لسنا بمتزوجات، لا حروف الجواب میں سے ہے، ہن مبتدا ہے اور لسنا بمتزوجات یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو ہن کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ چلیے ابھی اس خبر کو انالائز کرتے ہیں۔ تو اس لسنا میں لیسا جو ہے وہ فعل ناقص جامد ہے، اور نہ جو ہے یہ اس کا اسم لیسا
مرفون ہے، اور بمتزوجات جار و مجرور خبر لیسا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ لیسا کی جو خبر ہے اگر وہ مفرد ہوگی تو وہ منصوب ہوگی۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اگر میں اس بی کو نکال دیتی ہوں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تو یہ ہو جائے گا لسنا متزوجاتن، ٹھیک ہے نا؟ تو بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر لیسا کی خبر جار مجرور ہوگی تو وہ تو نارمل ہوگی، لیکن اگر مفرد ہوگی تو پھر منصوب ہوگی، یعنی کہ نہیں، وہ شادی شدہ نہیں ہیں۔ انہن صغار، اب اس جملے کو دیکھیں، اس میں انا جو ہے وہ حرف و توکید و نصب ہے، اور ہنہ اسم و انا منصوب ہے، اور صغار جو ہے یہ خبر انا مرفون ہے۔ دیکھیں یہ مرفوع ہے نا، انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے جبکہ لیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ یعنی کہ بے شک وہ چھوٹی ہیں۔ بعضہن فی المدرسۃ الابتدائیۃ، اب یہاں پہ دیکھیں کہ بعدو لکھا ہوا ہے، انا کے بعد بعدہ لکھا ہوا تھا، اسم و انا منصوب ہوتا ہے نا، اس لیے وہاں پر بعدہ لکھا ہوا تھا، لیکن یہاں پر یہ بعدو جو ہے مبتدا کے طور پر آیا ہے، اس لیے یہ مرفوع ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم کہیں گے کہ بعدو مبتدا و ہوا مضاف، اور ہنہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور فی المدرستی جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اور الابتدائیتی اس المدرستی کی نعت ہے، یعنی کہ ان میں سے بعض پرائمری اسکول میں ہیں۔ وبعضہن فی المدرسۃ المتوسطۃ، وہ حرف و عطف ہے، اور پھر بعضہن میں جو بعدو ہے یہ مبتدا ہے، وہ ہوا مضاف، اور ہنہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور فی المدرستی جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اور المتوسطتی اس المدرستی کی نعت ہے، یعنی اور ان میں سے بعض مڈل اسکول میں ہیں۔ بلال الک اخوۃ، کیا تمہارے بھائی ہیں؟ ہشام لا لیس لی اخوۃ، اب اس جملے کو دیکھیں، لیس لی اخوۃ، یہ پورا جملہ جو ہے نا یہ جملہ فعلیہ ہے، یہاں پر مبتدا نہیں ہے، پورا کا پورا یہ جملہ جو ہے نا یہ جملہ فعلیہ ہے، اس لیے کہ یہ لیسا سے شروع ہو رہا ہے۔ اچھا یہ جملہ تھوڑا ٹرکی ہے، اب دیکھیں یہاں پر لیسا تو فعل ناقص جامد ہے، تو پھر یہ لی کیا ہے؟ کیا یہ اسم لیسا ہے؟ جی نہیں، دیکھیں اسم لیسا اخوتن ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ خبر مقدم اور مبتدا مؤخر، بالکل اسی طرح اسم لیسا بھی مؤخر ہو سکتا ہے اور خبر لیسا بھی پہلے آ سکتی ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ لی جو ہے یہ جارن و مجرورن خبر لیسا ہے، اور اخوتن جو ہے نا یہ اسم لیسا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خبر لیسا پہلے آ جائے اور اسم لیسا بعد میں آ جائے، یعنی کہ نہیں میرے بھائی نہیں ہیں۔ تو اگلا جملہ ہے ان لی ثلاثہ اخوات، اب یہاں پہ بھی وہی مسئلہ ہے، دیکھیں اب یہاں پہ بھی ہم کہیں گے کہ ان حرف و توکید و نصب ہے، اور یہ لی یہ خبر انا ہے، جارن و مجرورن خبر انا ہے، اور پھر ثلاثہ جو ہے نا یہ اسم انا ہے، وہ ہوا مضاف، اور اخواتن مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جیسے مبتدا مؤخر ہو سکتا ہے نا، اسی طرح سے اسم لیسا اور اسم انا بھی بعد میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟
تو اس کے معنی ہوں گے بے شک میری 3 بہنیں ہیں۔ آگے ہے بلال امسلمات ہن، کیا وہ مسلمان ہیں؟ ہشام نام، ہن مسلمات والحمد للہ، نام حروف الجواب میں سے ہے، ہن مبتدا ہے اور مسلمات اس کی خبر ہے، یعنی کہ ہاں وہ مسلمان ہیں۔ والحمد للہ، واہ حرف عطف ہے، الحمد مبتدا ہے اور للہ جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ اور اللہ کا شکر ہے۔ اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ ابھی ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ چلیے ابھی اس سبق کی تمارین پر آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں سوال نمبر 1 ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے سوالوں کے جواب دیجئے۔ جز نمبر 1 ہے من این ہشام، یعنی کہ ہشام کہاں سے ہے؟ ان سوالوں کے جوابات جو ہے نا وہ ہم نے اپنے سبق میں سے ہی تلاش کرنے ہیں۔ تو ہمارے سبق میں کیا لکھا تھا؟ ہشام کہاں سے تھا؟ جی ہاں، وہ USA سے تھا۔ تو ہم یہاں پر لکھیں گے ہوا من الولایات المتحدۃ۔ چلیے اب جز نمبر 2 پر آ جاتے ہیں۔ من ای مدینۃ ہوا، یعنی کہ وہ کون سے شہر سے تھا؟ تو اس کا تعلق کون سے شہر سے تھا؟ وہ نیو یارک سے تھا نا، تو اس لیے ہم اس کا جواب دیں گے ہوا من نیو یارک۔ نیو یارک کسے کہتے ہیں؟ نیو یارک کو۔ جز نمبر 3 ہے کم اختن لہو، یعنی کہ اس کی کتنی بہنیں ہیں؟ ہمارے سبق میں کیا لکھا تھا؟ لہو ثلاث اخوات، لہو ثلاث اخوات، یعنی کہ اس کی 3 بہنیں ہیں۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے دا ہذہ العلامۃ، یعنی کہ اس علامت کو لگائیے یا رکھیے، کون سی؟ یہ ٹک مارک کی، امام الجمل الصحیحۃ، یعنی کہ صحیح جملوں کے سامنے، وہذہ العلامۃ، اور یہ کراس کی علامت جو ہے امام الجمل التی لیست صحیحۃ۔ دیکھیں ابھی سوال میں بھی لیست آ گیا ہے۔ ابھی ہم لوگوں کو لیست کی ایک بہت ہیوی ڈوز ملنے والی ہے۔ تو اس کے معنی ہوں گے جملوں کے سامنے جو صحیح نہیں ہیں، تو جو صحیح جملے ہیں ان کے سامنے ہم نے ٹک مارک لگانا ہے، اور جو غلط ہیں اس کے سامنے ہم نے یہ کراس لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جز نمبر 1 ہے ہشام من واشنگٹن، تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا ہشام واشنگٹن سے تھا؟ نہیں تھا نا، کہاں سے تھا؟ جی ہاں، USA سے تھا، اس لیے اس کے آگے ہم کراس لگا دیں گے، یہ غلط ہے۔ جز نمبر 2 ہے اخواتہ مسلمات، صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل درست ہے، اس کی بہنیں مسلمان تھیں۔ جز نمبر 3 ہے بناتہ لسن بمتزوجات، صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی ہاں، اس کی بیٹیاں چھوٹی تھیں، شادی شدہ نہیں تھیں، اس لیے یہ صحیح ہے۔ جز نمبر 4 ہے ابناؤہ طلاب، صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی ہاں، غلط ہے، وہ تاجر اور انجینئر تھے، طلباء نہیں تھے، یہاں پہ ہم کراس لگا دیں گے۔ جز نمبر 5 ہے امہ لیست بمسلمۃ،
صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کی امی مسلمان تھی یا نہیں تھی؟ نہیں تھی نا، اس لیے یہ صحیح ہے۔ ابوہ مسلمون، ابو اس کا کیا تھا؟ مسلمان تھا؟ جی نہیں، یہ غلط ہے، اس کا ابو بھی مسلمان نہیں تھا۔ چلیے ابھی اگلے سوال پر چلتے ہیں۔ تأمل ما یلی، تأمل کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے پونڈر کرنا، غور کرنا، یعنی کہ درج ذیل پر غور کریں۔ تو یہاں پہ لکھا ہے حامد طالب، تو چلیے ہمیں پتا ہے کہ حامد مبتدا ہے اور طالب خبر ہے، یعنی کہ حامد ایک طالب علم ہے۔ تو اس کے آگے لکھا ہے حامد لیس بطالب، یعنی کہ اس جملے میں لیسا کو شامل کر دیا گیا ہے۔ تو اب اس جملے میں حامد تو مبتدائی ہے، لیکن اس لیسا بطالبین کو دیکھیں، لیسا چونکہ ایک فعل ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ لیسا بطالبین، یہ پورا جملہ فعلیہ ہے جو حامدن کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ پھر جب ہم اس خبر کو انالائز کریں گے تو ہم کہیں گے لیسا فعل ناقص جامد ہے، اور اسم لیسا وہ کہاں ہے؟ اس کے آگے تو صرف بطالبین لکھا ہے۔ جی ہاں، مستترن۔ ہم کہیں گے اسم لیسا مستترن، اور روٹ ورڈ میں کون مستتر ہوتا ہے؟ جی ہاں، ہوا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، اس لیے ہم کہیں گے بتقدیرہ ہوا، یعنی کہ اسم لیسا مستترن بتقدیرہ ہوا۔ اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ بطالبن جو ہے یہ جارن و مجرورن خبر لیسا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلا جملہ ہے الطلاب صغار، الطلاب مبتدا ہے اور صغار اس کی خبر ہے، یعنی کہ طلباء چھوٹے ہیں۔ اب آگے دیکھیں کیا لکھا ہے، الطلاب لیسوا بصغار، یعنی کہ طلباء چھوٹے نہیں ہیں۔ ہم نے اس مثبت جملے کو منفی میں تبدیل کر دیا ہے، یہاں پہ لیسا کو نگیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر الطلاب مبتدا ہے اور لیسوا بصغار ایک جملہ فعلیہ ہے جو الطلاب کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ پھر جب ہم اس جملہ فعلیہ خبر کو انالائز کریں گے تو ہم کہیں گے اس میں لیسو فعل ناقص جامد ہے، اور یہ جو واو ہے یہ اس کا اسم لیسا مرفون ہے، اور بصغار جارن و مجرورن خبر لیسا ہے۔ آگے لکھا ہے آمنۃ طبیبۃ، آمنۃ مبتدا ہے اور طبیبۃ اس کی خبر ہے، یعنی کہ آمنہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہے۔ اس کے سامنے لکھا ہے آمنۃ لیست بطبیبۃ، یعنی کہ آمنہ ایک لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں آمنۃ مبتدا ہے اور لیست بطبیبۃ ایک جملہ فعلیہ ہے جو اس کی خبر کے طور پر آیا ہے۔ چلیے اس خبر کو انالائز کرتے ہیں۔ یہاں پر لیسا فعل ناقص جامد ہے، اور یہ تا جو ہے نا یہ تا تانیسی ہے، تو پھر اسم لیسا کہاں گیا؟ جی ہاں، مستتر۔ لیست میں کون مستتر ہوتی ہے؟ ہیا کی ضمیر، تو ہم کہیں گے اسم لیسا مستتر و تقدیرہ ہیا، اور یہ بھی طبیبتن جو ہے یہ جارن و مجرورن خبر لیسا ہے۔ چلیے اس پہلے جملے پہ آ جائیں۔ اب ایسا کریں کہ اس میں سے بی کو نکال دیں، تو اب یہ جملہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ جملہ ہو جائے گا حامدن لیسا
तालिबन, जी हाँ, हामिदुन लैसा तालिबन, बाकी कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये बितालिबिन तालिबन में तब्दील हो जाएगा। जब ये खबर मुफरद हो जाएगी ना तो मंसूब हो जाएगी। इसी तरह इस दूसरे जुमले में से अगर हम इस बी को निकाल देते हैं तो फिर ये भी मंसूब हो जाएगा। तो फिर ये जुमला कुछ यूं हो जाएगा कि अत्तुल्लाबु लैसु सिगारन, भी सिगारिन जो है सिगारन बन जाएगा, ठीक है ना। और फिर इस तीसरे जुमले में से बी को निकालें तो ये क्या हो जाएगा, तबीबतन। अच्छा देखें, गोलता जब होती है ना तो इसके आखिर में हम अलिफ नहीं लगाते हैं। यहाँ पर तालिबन के आखिर में हम अलिफ लगाएंगे। फिर यहाँ पर भी जब हम सिगारन लिखेंगे ना तो इसके आखिर में एक अलिफ का इजाफा करेंगे, लेकिन यहाँ पे गोलता है, इसलिए इसे जब हम तबीबतन में तब्दील करेंगे तो इसके आखिर में एक अलिफ नहीं लगाएंगे। याद रखें कि गोलता वाले इसम को जब हम मंसूब करते हैं ना तो उसके आखिर में एक अलिफ नहीं लगाते हैं। चलिए अगले जुमले पर आ जाते हैं। अल फतायातु मुतज़व्विजातुन। फतायात का क्या मतलब है, नौजवान लड़कियां। नौजवान लड़के को क्या कहते हैं, फतन, और उसकी जमा होगी फितियतुन। यानी कि नौजवान लड़कियां शादीशुदा हैं। मुतज़व्विजातुन का मतलब है शादीशुदा हैं, मैरिड हैं। तो इसके आगे लिखा है अल फतायातु लसना बिमुतज़व्विजातिन। तो देखिए यहाँ पे लसना जब आ गया ना तो हमने इस खबर से पहले हर्फजर बी को लगा दिया, और हर्फजर बी के आने की वजह से मुतज़व्विजातुन मुतज़व्विजातिन में तब्दील हो गया, यानी कि मजरूर हो गया। यानी कि नौजवान लड़कियां शादीशुदा नहीं हैं। आगे है अंता कबीरुन, तुम बड़े हो। अब मैं इसको एनालाइज नहीं करती हूँ, ये बहुत आसान है, इसे एनालाइज नहीं करती हूँ। तो इसके आगे लिखा है अंता लस्ता बि कबीरिन। अच्छा, अभी हमें क्या बताया जा रहा है, यानी कि आप इस जुमले को अंता के साथ भी लिख सकते हैं और अंता के बगैर भी लिख सकते हैं। दोनों सूरतों में ये सही होगा। आप इस तरह भी लिख सकते हैं अंता लस्ता बि कबीरिन, और अगर आप कहते हैं लस्ता बि कबीरिन, इसका भी यही मानी है, दोनों के मानी सेम है। हमारे पास चॉइस मौजूद है कि हम अंता को लिखें या अंता के बगैर लिखें, ठीक है। तो इसके मानी होंगे तुम बड़े नहीं हो। फिर है अंतुम जुदुदुन, तुम सब नए हो। अंतुम लस्तुम भी जुदुदिन, यानी कि तुम सब नए नहीं हो। तो हम अंतुम के साथ भी इसे लिख सकते हैं और अंतुम के बगैर भी। आगे लिखा है अंती फकीरतुन, यानी कि तुम गरीब हो। अंती लस्ती भी फकीरतिन। इसी तरह आगे लिखा है अंतुन्ना मुजतहिदातुन। चलिए अब इसके आगे लैसा लगाएं तो ये हो जाएगा अंतुन्ना लस्तुन्ना बिमुजतहिदातिन। आगे है अना मुदर्रिसुन, फिर है अना लस्तु बिमुदर्रिसिन, यानी कि मैं उस्ताद नहीं हूँ। नहनु तुलाबुन, हम तुलबा हैं। नहनु लसना भी तुलाबिन, हम तुलबा नहीं हैं। अच्छा, अब देखें, नहनो के लिए हम लसना लिखेंगे, अना के लिए हम लस्तु लिखेंगे, अंतुन्ना के लिए लस्तुन्ना आएगा, अंती के लिए लस्ती आएगा, अंतुम के लिए लस्तुम आएगा, और अंता के लिए लस्ता आएगा। डॉक्टर साहब के इस कोर्स की यही खूबसूरती है कि जब वो हमें एक पॉइंट सिखा देते हैं ना तो फिर वो होलसेल में आना शुरू हो जाते हैं उनकी बारिश होना शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखें कि वो लहसा की सारी फॉर्म्स की हमें प्रैक्टिस करा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं।
تو سوال نمبر 4 ہے ادخل لیسا علی الجمل الآتیتی، یعنی کہ ہم نے ان دیے گئے جملوں میں لیسا کو شامل کرنا ہے۔ چلیے اس سوال کو حل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ لیسا کی گردان کو دہرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے آپ میرے ساتھ بولیں، لیسا، لیسا، لیسو، لیست، لیستا، لسنا، لستا، لستما، لستم، لستی، لستما، لستنا، لستو، لسنا۔ چلیے مجھے بتائیے کہ ہوا کے لیے کیا آئے گا؟ لیسا۔ اچھا، ہم کے لیے لیسو، ہننا کے لیے لسنا، انتا لستا، انتنا لستنا، ہیا لیست، انتم لستم۔ اچھا، انا لستو، نحنو لسنا۔ تو چلیے ابھی جز نمبر 1 پر آ جاتے ہیں۔ البابو مغلقن۔ اب یہاں پہ دیکھیں البابو کیا ہے؟ مبتدا ہے اور مغلقن اس کی خبر ہے، یعنی کہ دروازہ بند ہے۔ مغلق کا کیا مطلب ہے؟ بند ہے۔ تو اب ہم نے یہ کہنا ہے کہ دروازہ بند نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم لکھیں گے البابو لیسا بمغلقن۔ لیسا کی جو زیادہ تر خبریں ہیں نا وہ حرف جر بی کے ساتھ آتی ہیں، تو اب ہم کہیں گے البابو لیسا بمغلقن، یعنی کہ دروازہ بند نہیں ہے۔ یہ بہت آسان جملے ہیں، یہ آپ بہت آسانی سے کر لیں گے۔ جز نمبر 2 ہے الماء باردن، یعنی کہ پانی ٹھنڈا ہے۔ چلیے ابھی آپ نے یہ کہنا ہے کہ پانی ٹھنڈا نہیں ہے، تو کہیں، اب ہم کہیں گے الماء لیسا بباردن۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس باردن سے پہلے حرف جر بی کو لگا دیا، تو یہ بن گیا باردن۔ تو یہ جملہ ہو گیا الماء لیسا بباردن، یعنی کہ پانی ٹھنڈا نہیں ہے۔ جز نمبر 3 ہے ہشام مریدن۔ چلیے اب اس میں لیسا کو شامل کریں۔ ہشام لیسا بمریدن، یعنی کہ ہشام بیمار نہیں ہے، ڈرامہ کر رہا ہے۔ جز نمبر 4 ہے ابی نائمن۔ ابی نائمن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ میرے ابو سوئے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم اس میں لیسا کو شامل کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا ابی لیسا بنائمن، یعنی کہ میرے ابو نہیں سوئے ہوئے ہیں۔ جز نمبر 5 ہے الدرس صعبن۔ صعبن کا کیا مطلب ہے؟ مشکل۔ چلیے اب اس میں لیسا کو شامل کریں تو یہ ہو جائے گا الدرس لیسا بصعبن، یعنی کہ سبق مشکل نہیں ہے۔ جز نمبر 6 ہے المسجد قریبن، یعنی کہ مسجد قریب ہے۔ چلیے اس میں لیسا کو شامل کریں، المسجد لیسا بقریب، یعنی کہ مسجد قریب نہیں ہے۔ آگے ہے الطفل جوعان، یعنی کہ بچہ بھوکا ہے۔ چلیے اس میں لیسا کو شامل کریں، یہ تھوڑا ٹرکی ہے نا۔ الطفل لیسا بجوعان، دیکھیں ہمیں سمجھانے کے لیے انہوں نے پہلے سے یہاں پر لکھا ہوا ہے، کیونکہ جوعانو جو ہے یہ ممنوع من الصرف ہے، تو جب یہ مجرور ہوگا نا تو جوعانہ میں تبدیل ہو جائے گا، ہے نا۔ ہم کہیں گے کہ یہ مجرور بالفتح ہے، تو یہ جملہ ہو جائے گا الطفل لیسا بجوعان، یعنی کہ بچہ بھوکا نہیں ہے۔ سوال نمبر 5 ہے اقرأ المثالین، یعنی کہ دونوں مثالوں کو پڑھیے۔
مثال لینی کیا ہے؟ یہ مثنیٰ ہے. ثم ادخل لیسا علی الجمل الآتیتی، پھر داخل کریں لیسا کو دیے گئے جملوں میں. چلیے پہلی مثال کو دیکھتے ہیں. پہلی مثال ہے ہوا تاجرن. اب یہاں پر ہوا مبتدا ہے اور تاجرن اس کی مفرد خبر ہے. اس کے آگے ہے ہوا لیسا بتاجرن. تو یہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم مفرد خبر والے جملے میں لیسا کو شامل کریں گے تو پھر ہم اس کی خبر کے لیے حرف جر بی کو لگا سکتے ہیں. یعنی کہ یہاں پر بتاجرن ہے نا، تو ہم حرف جر بی کو لگا سکتے ہیں. چلیے اب دوسری مثال کو دیکھتے ہیں. ہوا من الیابانی، یعنی کہ وہ جاپان سے ہے. ہوا لیسا من الیابانی. اب یہاں پہ کیا تبدیلی آئی ہے؟ اب ہم حرف جر بی کو نہیں لگائیں گے. اب آلریڈی یہاں پر ایک حرف جر موجود ہے، من موجود ہے، تو اب ہم لیسا کے ساتھ بھی اسی کو لکھیں گے. ہم لکھیں گے ہوا لیسا من الیابانی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیسا جو ہے نا، یہ قرآن پاک میں ہمیشہ حرف جر بی کے ساتھ آیا ہے، لیکن قرآن پاک کے علاوہ اسے ہم دوسرے حروف جر کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کی خبر اگر مفرد ہو تو ہم اسے منصوب بھی کر سکتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی جملہ اسمیہ میں مفرد خبر موجود ہو اور ہم سے کہا جائے کہ اس میں لیسا کو شامل کریں تو ہم حرف جر بی کو لگائیں گے. ہم وہاں پر حرف جر بی کو لگا سکتے ہیں. لیکن اگر کسی ایسے جملہ اسمیہ میں ہمیں لیسا کو شامل کرنا ہو جس میں پہلے سے کوئی حرف جر موجود ہو تو ہم اس حرف جر کو تبدیل نہیں کریں گے، ہم اسی حرف جر کو رہنے دیں گے. یہاں پر ہم حرف جر بی کو استعمال نہیں کر سکتے. ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ ہوا لیسا بی من الیابانی. نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم اس من کی جگہ حرف جر بی کو لگائیں گے. ہم اس حرف جر کو رہنے دیں گے، اسی کو خبر میں استعمال کریں گے. یعنی اب یہاں پر ہمیں بہت سنبھل کے چلنا ہوگا. جز نمبر 1 ہے السیارۃ جمیلۃ، یعنی کہ گاڑی خوبصورت ہے. چلیے اس میں لیسا کو شامل کریں تو جمیلتن کے لیے کیا آئے گا؟ جی ہاں، لیست. تو یہاں پر ہم لکھیں گے السیارۃ لیست بجمیلۃ. چلیے جز نمبر 2 پر آ جاتے ہیں. انا غنی، میں امیر ہوں. جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو چلیے اب اس میں لیسا کو شامل کریں. انا، اب میں کیا لکھوں؟ انا کے لیے کیا آنا چاہیے؟ لستو. انا لستو بغنی. اچھا، اگر ہم خالی لستو بغنی لکھیں نا تو اس کے معنی بھی ہوں گے کہ میں امیر نہیں ہوں. اور اگر ہم لکھیں گے انا لستو بغنی تو اس کے معنی بھی یہی ہوں گے. لیکن اس میں ایک فرق ہوگا. لستو بغنی ایک جملہ فعلیہ ہوگا اور انا لستو بغنی ایک جملہ اسمیہ ہوگا، کیونکہ یہاں پہ مبتدا بھی آ جائے گا نا، انا بھی آ جائے گا. اگر ہم انا کو نہیں لگائیں گے نا تو پھر لستو بغنی ایک جملہ فعلیہ ہوگا. انا کے آنے کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ انا مبتدا ہے اور لستو بغنی جو ہے یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو انا کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. جز نمبر 3 ہے انت فقیرن. چلیے اس میں لیسا کو شامل کریں. اب انتا کے لیے کیا آنا چاہیے؟ لستا. تو یہ ہو جائے گا انتا لستا بفقیرن. اس طرح بھی ہم لکھ سکتے ہیں، اور ہم انتا کے بغیر بھی اسے لکھ سکتے ہیں. ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں لستا بفقیرن، تم غریب نہیں ہو. جز نمبر 4 ہے ہیا من العراقی. چلیے اس میں لیسا کو شامل کریں تو ہیا کے لیے کیا آئے گا؟ جی ہاں، لیست. ہیا
लैसत मिनल इराकी, यानी कि वो इराक से नहीं है। जुज नंबर 5 है नहनु अस्कियाउ, तो नहनु के लिए क्या आएगा? लसना। याद है ना, मैंने आपको बताया था कि लसना और लसना के फर्क को समझें। ना को मैं इसीलिए खींच कर बोलती हूँ ताकि आप लोगों के जहन में अच्छी तरह बैठ जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहनु लसना बि अस्किया, यानी कि हम इंटेलिजेंट नहीं हैं। हम बड़ी बात नहीं करते, हम इंटेलिजेंट नहीं हैं। और हम इसे यूं भी लिख सकते हैं लसना बि अस्किया, अस्किया उ अस्किया आ में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ममनू मिन सर्फ है। ये जब मजरूर होता है तो इसके आखिर में फतह आती है, मजरूर बिल फतह होता है। तो हम इसे नहनों के साथ भी लिख सकते हैं और नहनों के बगैर भी लिख सकते हैं। जुज नंबर 6 है हुआ अजबू। अजबू किसे कहते हैं? कंवारे को, यानी कि वो कंवारा है। चलिए इसमें लैसा को शामिल करें तो हुआ के लिए क्या आएगा? जी हाँ, हुआ के लिए लैसा ही आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे हुआ लैसा बि अजबा। जुज नंबर 7 है अल मुदर्रिसूना फिल फुसूली। फुसूल क्या है? फसल की जमा है। फसल किसे कहते हैं? क्लासरूम को। और फिर फुसूल का क्या मतलब हो गया? क्लासरूम्स। चलिए इसमें लैसा को शामिल करें। अल मुदर्रिसूना के लिए क्या आएगा? जी हाँ, लैसू। अल मुदर्रिसूना लैसू फिल फुसूली। ठीक है, लैसू आएगा, यानी कि असातिज़ा क्लास रूम्स में नहीं हैं, जमातों में नहीं हैं। जुज नंबर 8 है अंती ज़कियतुन, यानी कि तुम इंटेलिजेंट हो, ज़हीन हो। किसी औरत से हम कह रहे हैं ना, अंती आया है। तो अब इस ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे? अंती लस्ती। जी हाँ, अंती के लिए लस्ती आएगा। अंती लस्ती बिज़कियतिन। जुज नंबर 9 है अंतुम किबारुन, तुम सब बड़े हो। चलिए अब इसमें लैसा को शामिल करें। अंतुम के लिए क्या आएगा? जी हाँ, लस्तुम। तो ये हो जाएगा अंतुम लस्तुम बिकिबारिन। अंतुम लस्तुम बिकिबारिन। अंतुम के बगैर भी हम इसे लिख सकते हैं। हम यूं भी कह सकते हैं लस्तुम बिकिबारिन। ठीक है, ये भी सही होगा। जुज नंबर 10 है अत्तालिबातु फिल मक्तबती। चलिए इसमें लैसा को शामिल करें। अत्तालिबात के लिए क्या लिखेंगे हम? लसना। अत्तालिबातु लसना फिल मक्तबती। अब देखें हर्फ जर फी मौजूद है ना, इसलिए हम बी नहीं लगाएंगे, इसी को लिखेंगे। फिल मक्तबती ही रहेगा। तो ये हो जाएगा अत्तालिबातु लसना फिल मक्तबती, यानी कि तालिबात लाइब्रेरी में नहीं हैं। जुज नंबर 11 है अंतुन्ना तालिबातुन जुदुदुन। चलिए लैसा को शामिल करें। अंतुन्ना के लिए क्या आएगा? लस्तुन्ना। जी हाँ, तो ये हो जाएगा अंतुन्ना लस्तुन्ना बितालिबातिन जुदुदिन। अब जो है तालिबातिन से पहले हम बी लगा सकते हैं, क्योंकि कोई और हर्फ मौजूद नहीं है ना, इसलिए अभी हमें फ्री हैंड मिल गया है। अब हम वापस बी को लगा सकते हैं, इजाज़त है। जब हम तालिबातुन को तालिबातिन कर देंगे ना, तो फिर इसकी नात भी मजरूर हो जाएगी, ये भी जुदुद्दीन हो जाएगी। तो ये जुमला कुछ यूँ हो जाएगा अंतुन्ना लस्तुन्ना बितालिबातिन जुदुद्दीन।
اب یاد رکھیں کہ اسے ہم انتنا کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں اور انتنا کے بغیر بھی. ٹھیک ہے، یہ اب ہماری چوائس ہے، ہماری مرضی ہے. تو سوال نمبر 6 ہے اجب عن الاسئلة الآتیة بالنفی مستعملا لیسا، یعنی کہ ان مثبت جملوں کو ہم نے منفی جملوں میں تبدیل کرنا ہے. اور کیسے کرنا ہے؟ لیسا کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی کہ ہم نے اب ان جملوں میں لیسا کو شامل کرنا ہے. تو جز نمبر 1 ہے مہندس ابو کا. دیکھیں میری بات سنیں، جب آپ سے کوئی سوال کرے کہ کیا تمہارے ابو انجینئر ہیں تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے میرے ابو. سوال میں تھا تمہارے ابو، اور آپ جواب کیسے دیں گے؟ میرے ابو. ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہم لا کو لگائیں گے، اس ابو کا کو ابی میں تبدیل کر دیں گے، اور پھر اس سے جملے کو شروع کریں گے. تو ہم کہیں گے لا ابی لیسا بمہندسن. بی حرف جر ہے نا، اس کی وجہ سے مہندسن جو ہے وہ مہندسن میں تبدیل ہو جائے گا. تو اب اس کے معنی ہو جائیں گے میرے ابو انجینئر نہیں ہیں. تو اب اگر اس جملے کو ہم اینالائز کریں تو ابھی میں جو ابو ہے وہ مبتدا ہے، وہ ہوا مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے. اور لیسا کیا ہے؟ یہ ایک فعل ناقص جامد ہے. اچھا، تو پھر اسم لیسا کہاں ہے؟ لیسا چونکہ ایک روٹ ورڈ ہے، اس لیے ہم یہاں پر کہیں گے کہ اسم لیسا مستتر و تقدیرہ ہوا، اور بمہندسن جارن و مجرورن خبر لیسا. جز نمبر 2 ہے امدرسۃ امک. اب اس کے کیا معنی ہیں؟ کیا تمہاری امی ایک ٹیچر ہے؟ ہم جواب کیسے دیں گے؟ میری امی. سوال میں ہوگا تمہاری امی، اور جواب ہم شروع کریں گے میری امی سے، تو ہم اس امکا کو امی میں تبدیل کر دیں گے. تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا لا امی لیست بمدرسۃ، یعنی کہ نہیں میری امی ٹیچر نہیں ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. جز نمبر 3 ہے اطلاب اخوتک، یعنی کہ کیا تمہارے بھائی طلباء ہیں؟ چلیے ابھی صاف مکر جائیں، انکار کر دیں. تو ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں اخوتک ہے نا، یعنی کہ سوال میں آیا ہے تمہارے بھائی، ہم جواب کیسے شروع کریں گے؟ میرے بھائی. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم اخوتو کو یا متکلم کے ساتھ جوڑ دیں گے، ہم کہیں گے اخوتی. اور چونکہ اخوتو جمع ہے، اس لیے اس کے لیے ہم کیا لگائیں گے؟ لیسو. تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا لا اخوتی لیسو بطلاب، یعنی کہ نہیں میرے بھائی طلباء نہیں ہیں. اب جز نمبر 4 ہے اممرضات اخواتک. اب دیکھیں اخوات کیا ہے؟ یہ بھی جمع ہے. ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا تمہاری بہنیں نرسیں ہیں؟ تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ لا اخواتی لسنا بممرضات. اب دیکھیں نا، اخواتو کا اخواتی میں تبدیل ہو گیا، اور چونکہ اخواتو جمع مؤنث ہے نا، اس لیے یہاں پر ہم نے لیسا کی جگہ لسنا لگایا ہے. تو پھر سے اس جملے کو ریپیٹ کر لیتے ہیں لا اخواتی لسنا بممرضات. آپ کے لیے بہتر ہوگا
کہ آپ آنسر بک میں سے جوابات لکھنے کی جگہ ان جوابات کو خود لکھنے کی کوشش کریں اور پھر آنسر بک میں سے اسے چیک کریں یا میری ویڈیو کے ذریعے سے چیک کریں. تو اس طرح آپ کی بہت اچھی پریکٹس ہو جائے گی. یعنی کہ نہیں، میری بہنیں نرسیں نہیں ہیں. جز نمبر 5 ہے امدرس انت. تو اب سوال میں انت آیا ہے تو ہم کیا لکھیں گے اس کے جواب میں؟ انا. ٹھیک ہے نا؟ کوئی اگر ہم سے سوال کرے گا کہ کیا تم ایک ٹیچر ہو تو ہم جواب کس سے شروع کریں گے؟ میں سے. نہیں، میں ایک ٹیچر نہیں ہوں. تو یہ جملہ کیسے ہو جائے گا؟ لا انا لستو بمدرسن. یعنی کہ نہیں، میں ایک استاد نہیں ہوں. اچھا، اب یہاں پر ہم انا کو جملے میں شامل کریں تو بھی ٹھیک ہے اور انا کو جملے میں سے نکال دیں تو بھی ٹھیک ہوگا. اگر ہم کہیں گے کہ لستو بمدرسن تو اس کے معنی بھی ہوں گے کہ میں استاد نہیں ہوں، اور انا لستو بمدرسن کے معنی بھی یہی ہوں گے. تو یہاں پر ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم انا کو لکھیں یا نہ لکھیں. ٹھیک ہے؟ یہ جو ضمیر ہوتا ہے نا، اسے لکھنے یا نہ لکھنے کی ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے. چلیے ابھی جز نمبر 6 پر آ جاتے ہیں. جددن انتم. کیا تم سب نئے ہو؟ تو اب سوال میں انتم آیا ہے تو اسے ہم پھر جواب میں کس میں تبدیل کر دیں گے؟ جی ہاں، نحنو میں. ہم کہیں گے لا نحنو لسنا بجددن. اب یہاں پر بھی ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم نحنو لکھیں یا نہ لکھیں. دونوں صورتوں میں جملے کے معنی تبدیل نہیں ہوں گے، معنی ایک ہی رہیں گے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں لا لسنا بجددن، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں لا نحنو لسنا بجددن. دونوں صورتوں میں ہمارا جملہ صحیح اور مکمل ہوگا. دیکھیں، اگر ہم نحنو لگاتے ہیں تو ہمارا جملہ اسمیہ ہو جائے گا. نحنو کیا ہوگا؟ مبتدا ہوگا، اور لسنا بجددن ایک جملہ فعلیہ ہوگا جو اس کی خبر ہوگا. اور اگر ہم نحنو کو نہیں لگاتے تو اس صورت میں لسنا بجددن ایک جملہ فعلیہ ہوگا، پھر مبتدا کا کوئی چکر نہیں ہوگا. تو جز نمبر 7 ہے اجدیدۃ سیارتک. اس کے کیا معنی ہیں؟ کیا تمہاری گاڑی نئی ہے؟ تو سوال میں ہے تمہاری گاڑی، میں جواب میں کیا لکھوں؟ میری گاڑی. تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ دیکھیں، سیارہ کیا ہے؟ مؤنث واحد ہے نا، اس لیے ہم یہاں پر لیسا کی جگہ لیست لکھیں گے. تو ہم لکھیں گے لا سیارتی لیست بجدیدتن. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ نہیں، میری گاڑی نئی نہیں ہے، میری گاڑی کھٹارا ہے. تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.